औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूँ आपकी मेज़बान नाज़िम। नाज़रीन, जैसे कि आप सबको मालूम है, बानी पाकिस्तान कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना का 145वां यौम पैदाइश मनाया जा रहा है मुल्क भर में। स्पेशली कराची में किस तरह से मनाया जा रहा है वो भी हम आपको बताएंगे। और इसी के साथ साथ जो है मसीह बिरादरी जो है वो भी क्रिसमस जोरों खरोश से मना रही है। मेरे साथ स्टूडियो से हमें ज्वाइन कर चुके हैं आज के जो हमारे मेहमान खुसूसी हैं, हमारे साथ मौजूद हैं स्टूडियो से सिंध हाई कोर्ट बार एसोसिएशन के सदर जस्टिस रिटायर्ड शहाब सर की। मैं आपको खुशामदीद कहूँगी, कैसे आप खैरियत से हैं। और दूसरे गेस्ट भी हमें ज्वाइन कर चुके हैं, हमारे साथ मौजूद हैं जस्टिस फ्रंट कन्वीनियर सुहेल बेग अनवर साहब। मैं खुशामदीद कहूँगी, कैसे आप खैरियत से, एडवोकेट भी हैं आप। सर, कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना, उनका ताल्लुक भी जो है वकालत के शोबे से था और आप लोग भी माशाल्लाह, तो किस तरह से आपने उनकी जो है कारकर्दगी देखी? माशाल्लाह उनकी अच्छी कारकर्दगी, उनकी तो खैर मिसालों में उनके जो है वो बातें की जाती हैं, तो किस तरह से आप उन्हें देखते हैं? उनकी कितनी काविशें हैं पाकिस्तान बनाने से अब तक, और आज उनका 145वां यौम पैदाइश मनाया जा रहा है। कायद आज़म साहब की जो मिसाल है वो तो वैसे ख़ुद ही एक मिसाल हैं और वो बिल्कुल। मिसाली शख्सियत है। हमें सिर्फ अफसोस ये है कि हमारी कौम ने उनके जो आदर्श थे, जो उनके वैल्यूज़ थे, उनको हमने छोड़ दिया है। जो उन्होंने सबक हमें सिखाए या जो बातें उन्होंने की, वो बातें सिर्फ किताबों और लफाजी तक रह गई हैं, अमल दरामद उन पे नहीं है। मैं आज भी दावा करता हूँ, अगर उनकी कही हुई बातों पे अगर हम अमल दरामद करें, स्ट्रिक्टली अमल दरामद करें, तो इस मुल्क की तकदीर बदल सकती है। बिल्कुल सही बात है। आप क्या कहेंगे? देखिए, कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना रहमतुल्लाह ताला अलैह एक अजीम शख्सियत हैं और उन्होंने बरसगीर के मुसलमानों की रहनुमाई की, रहबरी की, और ये वतन एक नज़रिए की बुनियाद पर मारूज़ वजूद में आया। एक ही नारा लगता था, पाकिस्तान का मतलब क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह। आज जब हमने उनके नज़रियात को छोड़ दिया है, तो ये हालात जो भी हो रहे हैं सिर्फ उनके नज़रियात को छोड़ने की वजह से हो रहे हैं। आइन और कानून की बालादस्ती के लिए ये वतन मारूज़ वजूद में आया था, लेकिन आज इंसाफ एक ख्वाब बन गया है। हमने कायद आज़म के नज़रियात को अगर फॉलो किया तो मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान हकीकी मायनों में पूरी दुनिया में एक तरक्की याफ्ता मुल्कों की सफ़ों में शामिल हो सकता है। लेकिन जब आप हो सकता है और जब ये सकता है और आज के पाकिस्तान को आप देखते हैं, तो किस तरह से आप तस्वर करते हैं? बहुत पीछे हैं हम, हमने छोड़ दिया है। जैसे सरकी साहब ने कहा कि लफाजी की हद तक, किताबों की हद तक हमने, अब देखें ना, आइन पाकिस्तान के अंदर कहा गया है कि जनाब लिसानियत को जो है वो उसकी हौसला शिकनी की जाएगी। लेकिन आज आप देखें, हम तो मुसलमान हैं, अब एक नए नए कल्चर के नाम पर हमें लड़ाने की कोशिश की जाती है। वो डिवाइड एंड रूल का फार्मूला, उस पे लगे हुए हैं हम। कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने तो हमें यूनाइट किया था, यूनिटी की बुनियाद पे आगे बढ़ना है, इत्तेहाद, तंजीम, यकीन और महकम। उसकी वजह से तो ये मुल्क हमारे वजूद में आया था। आज हमने इसको आगे बढ़ाने के लिए दोबारा मुत्तहिद होना होगा, एक अज़म के साथ आगे बढ़ना होगा, फिर इंशाल्लाह पाकिस्तान तरक्की करेगा। ठीक है जी, मैं आपसे जानना चाहूँगी किस तरह से वकला बरादरी कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना बानी पाकिस्तान की जो यौम पैदाइश का दिन जो है किस तरह से मनाया जा रहा है? हमने सबसे पहले तो सिंध हाई कोर्ट में परचम कुशाई की, कौमी तराना जो है लगाया गया, हमने परचम कुशाई की। वहाँ पे कायद आज़म साहब की जो सालगिरह का केक भी हमने रस्मी तौर पे काटा। उसके बाद फूलों का गुलदस्ता लेके हम मज़ार कायद पे पहुँचे, वहाँ दुआ भी की और वहाँ से फिर होकर आपके प्रोग्राम में अब आए हैं। ये हमारा दिन इस तरह जो है मनाया जा रहा है। ठीक है जी सर, कायद आज़म का सॉरी अल्लामा इकबाल का ख्वाब था, वो ख्वाब जो है कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने पूरा किया। उसके पीछे हमारी बुजुर्गों की, कितने हमारे लीडरान, उनकी कुर्बानियाँ थी। कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने किस तरह से तहरीक चलाई, किस तरह से पाकिस्तान जैसा जो खूबसूरत एक आज़ाद मुल्क हमें आज़ाद करवा के दिया, जिसमें आज हम आज़ादी के साथ जी रहे हैं, सांस ले रहे हैं। हर तरह के हर बरादरी को जो है अपने हुकूक इसमें उनको दिए जाते हैं, जितनी भी अकलियती बरादरी हैं वो हर तरह से अपने त्यौहारों आज़ादी से जी रहे हैं। लेकिन जब आप आज के पाकिस्तान को देखते हैं, एक महंगाई का बम, लोड शेडिंग, आपको पता है ओवर बिलिंग, यहाँ पे गैस की लोड शेडिंग भी, कि मतलब हम ये तस्वुर नहीं कर सकते थे। और आज का जो पाकिस्तान है, जो पाकिस्तान हमें बताया गया था, हमारे आबा अजदाद और हमारे बुजुर्ग हमें बताते थे किस तरह से हमने अपनी जानों की कुर्बानियाँ दे के मुल्क हासिल किया, और एक आज़ादी की लहर, एक आज़ादी की जो वो एहसास था उन्होंने बताया। और उसके बाद जब हम ये देखते हैं किस तरह से लोग अपनी जानें ले रहे हैं इसी पाकिस्तान में, तो क्या सोचते हैं, किस तरह से देखते हैं आप? इसमें तो कसूरवार कायद आज़म साहब तो नहीं है। बिल्कुल, मैं उनकी काविशों की नहीं, मैं आपको अर्ज करूं भाई, इसके कसूरवार हम सब हैं। ठीक है, हम सब हैं, मैं हूँ, सुहेल साहब हैं, आप हैं, हम सब हैं। सही। उसकी वजह यह है, देखें, हम महंगाई का जैसे करते हैं,
ضرور ظاہر ہے حکومتی پالیسیز بھی ڈیفیکٹو ہیں، ان سے بھی جو ہے کنٹرول نہیں ہو پا رہا، وہ ایک پہلو ہے۔ دوسرا پہلو یہ ہے ہمارے دکاندار خود ذخیرہ اندوزی کرتے ہیں۔ صحیح۔ میں ادھر ایک کوئی مثال ہے کہ میں مثال دے رہا ہوں کہ سگریٹ کا پیکٹ کوئی شارٹ ہے کوئی برانڈ، اب وہ کسی کے پاس پرانی قیمت پر پڑا ہوا ہے لیکن وہ اس کو ڈبل ٹرپل کر کے مہنگا کر کے بیچ رہا ہے کیونکہ وہ فائدہ اٹھا رہا ہے موقع کا۔ ہمارے ہاں جو زمیندار ہے، چاول کی فصل ہوتی ہے، کپاس کی ہوتی ہے، گندم کی ہوتی ہے، وہ لے کے رکھ لیتا ہے اپنے پاس کہ یہ مہنگی ہوگی تو میں بیچوں گا، اس وقت کیوں نہیں بیچ دیتا؟ ذخیرہ اندوزی حرام ہے اسلام میں، لیکن ہم ذخیرہ اندوزی کر رہے ہوتے ہیں، روک کے رکھ لیتے ہیں تاکہ مہنگے ہو کے بیچیں گے۔ یہ ہر اناج میں ہے، ہر چیز میں ہے، کوئی چیز ہم کو پتہ چلتی ہے، اطلاع ملتی ہے کہ یہ چیز شارٹ ہونے والی ہے، وہ ہم لے کے رکھ لیتے ہیں۔ ہم کہاں کے مسلمان ہیں؟ ہم کہاں کے انسان ہیں؟ اور پھر الزام خود مہنگا کر کے بولتے ہیں کہ بھئی یہ الزام جو ہے یہ حکومت کے اوپر ہے۔ حکومت کا نو ڈاؤٹ اپنا رول ہے مہنگائی کو کنٹرول کرنے میں جو وہ کو نہیں پورا کر رہے ہیں، لیکن ہم اپنی طرف سے کیا کر رہے ہیں؟ اس طرح کی بہت ساری مثالیں ہم اپنے گھروں میں، صفائی ہم اپنے گھر پہ رکھیں گے، برابر والے پلاٹ میں ہم کوڑا پھینک دیں گے۔ ہم اپنا فلیٹ صحیح رکھیں گے، اوپر سے نیچے کچرے کی جو تھیلی پھینک دیں گے، نیچے کوئی بھی جا رہا ہو۔ اچھا، اس کے بعد ہم امیدیں لگاتے ہیں کہ ہمارے حکمران، ہمارے جو جن کو ہم نے ووٹ دے کے جو الیکٹ کروایا وہ آ کے یہ صاف کریں۔ تو یہ ہم خود قصوروار ہیں۔ جیسے سہیل بیگ نے کہا کہ اگر ہم ان آدرشوں پر، ان ویلیوز پر، ان کے کہے پر، بڑوں کے کہے پر اگر چلیں تو صحیح، وہ ہاتھ پکڑ کر اب تو ہمیں نہیں چلائیں گے۔ انہوں نے ایک بنیاد بنا دی، جس طرح ماں باپ ہوتے ہیں اولاد کو تیار کر کے پڑھا لکھا کے ایک جگہ پہ کھڑا کر دیتے ہیں۔ اب وہ اگر غلط رستے پر چل جائے یا وہ اگر غلط کام کرنے لگ جائے تو اس میں ماں باپ کا قصور تو نہیں ہے۔ بالکل صحیح بات ہے، ظاہر ماں باپ تو اچھی تربیت دیتے ہیں۔ سہیل بیگ نوری صاحب، آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ بالکل میں ایگری کرتا ہوں کہ ہمیں منحص القوم جو ہے اپنے آپ کو ریوائیو کرنے کی ضرورت ہے۔ ہم سمجھیں، دیکھیں کہ ہماری ذمہ داریاں کیا ہیں۔ بالکل اسی طرح کے جس طرح ہم اپنے گھر کو صاف رکھتے ہیں، اپنے آفس کو صاف رکھتے ہیں، اپنے ملک کو بھی صاف رکھ سکتے ہیں، لیکن ہمیں اپنے اکابرین سے کچھ سیکھنا چاہیے، ہمیں جد و جہد کرنی چاہیے۔ اگر کہیں پر ہمارے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے، ظلم ہو رہا ہے، تو آواز بلند کریں، کورٹ فلو میں جائیں، احتجاج کریں، تاکہ حکمرانوں کو بھی اس بات کا احساس ہو کہ وہ خواب غفلت کے اندر ہیں۔ میرا ماننا یہ ہے کہ اس وقت جو بھی پاکستان کے حالات ہیں، اس کے ذمہ دار وہی ہیں جو کسی نہ کسی طرح حکمرانی کے نشے میں دھت رہے ہیں۔ حکمران ذمہ دار ہیں، ان کا نہ کوئی مذہب ہے، نہ ان کی کوئی ذات ہے، نہ ان کی کوئی نسل ہے، وہ چند فیصد لوگ ہیں جنہوں نے پورے پاکستان پہ قبضہ کیا ہوا ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ اس ملک کو عزت دینے کی ضرورت ہے۔ ملک کو عزت دو۔ کوئی بولتا ہے ووٹ کو عزت دو، کوئی بولتا ہے جی اس کو عزت دو، ملک کو عزت دو۔ ملک کہاں ہے ہمارا اس وقت دنیا کے اندر؟ منحص القوم ہماری کیا اس وقت دنیا کے اندر مقام کیا ہے ہمارا؟ ملک کو عزت دو۔ آئین بالادست ہے، اس کے آگے سب کو سرنے کو ہونا ہے۔ جب تک ادارے اپنے اپنے ڈومین میں کام نہیں کریں گے، یہ پاکستان ترقی نہیں کر سکتا۔ اداروں کو اپنے اپنے ڈومین میں کام کرنا ہوگا، اور یہی قائد اعظم کا پیغام تھا۔ جب تک یہ نہیں ہوگا، انصاف ایک خواب بن کے رہ گیا ہے، کسی کو انصاف نہیں ملے گا۔ ٹھیک کہہ رہے آپ، بالکل آپ کی بات اپنی جگہ بالکل درست ہے سہیل صاحب، لیکن وہ جو تبدیلی کے نعرے دعوے کیے گئے تھے، نعرے لگائے گئے تھے کنٹینر پہ چڑھ کے، کیا یہ ہے وہ تبدیلی جو عوام تبدیلی چاہتی تھی، ایکچوئل تبدیلی کہ ہمیں ایک نئے پاکستان میں اشیاء خرد-و-نوش جو ہے وہ مناسب قیمتوں پہ ملیں؟ اب اگر اشیاء خرد-و-نوش کی بات کی جاتی ہے تو یہاں پہ آپ کو پتہ ہے آسمان پہ ریٹس پہنچے ہوئے ہیں، تو ایک عام آدمی اگر ہم ڈیلی ویجز کی بات کرتے ہیں، کیا ان کے استطاعت میں ہے وہ سب چیزیں؟ ایک وقت کا کھانا چلے ان کو وہ افورڈ کرنے بڑی بات ہے، یہاں پہ لوگ پانی چٹنی کے ساتھ تو روٹی کھا کے اپنا مطلب گزر بسر کر رہے ہیں۔ یہ وہ نیا پاکستان ہے، یہ ہے وہ تبدیلی۔ افسوس کی بات ہے، یہ انتہائی افسوسناک صورتحال ہے۔ میں نے کہا نا کہ حکمران حکمرانی کے نشے میں دھت ہیں، انہیں احساس ہی نہیں ہے اس بات کا۔ عوام کو بذریعہ ووٹ ان کو جواب دینا ہوگا۔ ان لوگوں کو منتخب کریں جو آپ کے درمیان جو آپ کو ڈیلیور کرتے ہیں۔ سارے عوام تو منتخب کرتی ہے ووٹ دے کے، انہوں نے ان کو بھی چیک کرنے کے لیے ووٹ دیا نا، کہ ہو سکتا ہے کہ یہی واقعی تبدیلی ہو سکتا ہے، جیسے وہ چار ایک ڈریمز دکھائے گئے تھے، وہ اٹریکشن تھی۔ تو کیا آپ سمجھتے ہیں یہ دیکھیں، یہ پروسیس، یہ ایک پروسیس ہے، یہ ایک پروسیس ہے۔ لوگوں کو اس بات کی اب عقل آئے گی، مستقل ایک جمہوریت کا آپ دیکھ رہے ہیں سسٹم چل رہا ہے،
तो आइंदा इंशाल्लाह आने वाले वक्त में अच्छा होगा, अच्छे लोगों को मंतखब करेंगे। मैं आपसे जानना चाहूंगी आने वाला वक्त जो है वो इससे ज्यादा बेहतर होगा या इससे ज्यादा खतरनाक होगा, क्योंकि 3.5 साल का अरसा मुकम्मल हो चुका है। क्या आप समझते हैं कि आने वाले वक्त में तब्दीली आ सकती है? मैं अगर आप इजाजत दें तो एक चीज मैं कहूँगा, बिल्कुल इजाजत है आपको। आने वाला वक्त कोई बहुत अच्छा वक्त मुझे नहीं लग रहा। अच्छा। उसकी एक बुनियादी वजह जो मेरे ज़ाती राय में जो है वो इस वजह से कि जो हमारा जो सिस्टम है, जैसा सोहेल बेग ने कहा, जो सिस्टम में जिन लोगों को हम इलेक्ट करते हैं वो लोग असेंबलियों में जाके क्या करते हैं, जो कानून साजी जो उनका काम है वो कर नहीं पाते। इसलिए नहीं कर पाते, पहली बात या तो उनको समझ में नहीं आती काफियों को, दूसरी बात वो अगर कानून साजी करेंगे तो काफ़ी चीज़ें उनको अपने खिलाफ भी करनी पड़ेंगी। मैं जिस चीज़ की बात कर रहा हूँ, मैं बात कर रहा हूँ फ्यूडल सिस्टम की। जब तक फ्यूडलिज्म जो है, ये कल्चर, वडेरा शाही कल्चर, चौधराहट जो आप नहीं ख़त्म करेंगे मुल्क से या उनको कम नहीं करेंगे, जब तक चौधरी सरदार और वडेरे आते रहेंगे असेंबलियों में, वो लोग अपनी इंटरेस्ट के खिलाफ कभी काम नहीं करेंगे। उन लोगों को आवाम से गर्ज नहीं है, सबकी नहीं, मैं अक्सरियत की बात कर रहा हूँ, क्योंकि अगर वो होते, ज़्यादातर मुखलिस होते, तो हकीकी तब्दीली इस हुकूमत में क्या पिछली हुकूमत में भी आ चुकी होती। हमारा इलेक्टोरल प्रोसेस अनफॉर्चुनेटली ऐसा है कि इसी किस्म के लोग पैसा खर्च करते हैं, खाने खिलाते हैं, करोड़ों रुपए खर्च करते हैं MP MNA की सीट के लिए और फिर इलेक्ट होकर आते हैं। अब अगर आप उनसे उम्मीद रखेंगे कि वो कोई हकीकी तब्दीली लाएं, तो मैं नहीं समझता। तो इस सिस्टम को चेंज करके ऐसे लोग फिल्टर होके आगे जाएं जो वाकई कुछ करना चाहते हैं मुल्क के लिए और कुछ कर सकें। अगर वो जब तक मेरी ज़ाती राय कि फ्यूडलिज्म जब तक फ्यूडल मेंटालिटी नहीं खत्म होगी तब तक हकीकी तरक्की मुश्किल है। ठीक है जी, मैं आपसे यहाँ पे ये भी जानना चाहूँगी, क्योंकि आप एज एडवोकेट जो है केसेस डील करते हैं, तो किस नौयत के केसेस ज़्यादा आप आजकल देख रहे हैं? आजकल वैसे हम देखते हैं बैंकिंग के, नैब के, FIA के, ये सारे मैटर्स जो है ये हमारी स्पेशल मतलब जो क्राइम से रिलेटेड हो, मतलब किस नौयत क्रिमिनल का भी है, क्राइम कमर्शियल भी है, वाइट कॉलर क्राइम बहुत बढ़ रहा है। अच्छा। और छोटा क्राइम, जैसे सोहेल ने भी बात की कि जो मजबूर होकर लोग, एक वो तबका है जो इंतहाई मजबूर है जिसका कोई कसूर नहीं है। बिल्कुल ऐसी है। जिस तरह आपने बात की एक मजदूर तबका है या जो तनख्वाहवार जो है मुलाजिम है, उसकी तनख्वाह तो फिक्स है, मालिक तो उसकी तनख्वाह नहीं बढ़ा रहा। अगर आपने बात की होगी अपने चैनल वाले से कि भाई डॉलर का रेट इतना हो गया, पेट्रोल इतना हो गया, आपकी तनख्वाह, मैं यकीन से कह सकता हूँ आपकी उस वजह से तनख्वाह नहीं बढ़ी होगी। तो ये जो सारे मसले हैं उन लोगों के जो हैं, फिर वो फ्रस्ट्रेट होकर, इंसान परेशान होकर अपने माँ बाप को बीमार देखे, अपने बच्चों की दवाई के लिए देखे या उनके स्कूल की फीस उसके पास नहीं है, तो मजबूर हो जाता है काफ़ी ऐसे काम करने के लिए जो वो अदरवाइज नहीं करेगा। यही मैं जानना चाह रही हूँ, मतलब वो कौन से केसेस होते हैं, मतलब किस मजबूरी किस हद तक उनको लेके जाती है कि वो मतलब इन क्रिमिनल एक्टिविटीज में इन्वॉल्व होते हैं, तो किस नौयत के वो केसेस होते हैं? देखिए, मजबूरी तो किसी भी लेवल पे इंसान को ले जाती है, कत्ल तक भी ले आती है, छोटी चोरी से लेकर मजबूरी में कत्ल भी लोग कर देते हैं कि कोई अगर उनको तंग कर रहा है, उनके पास खाने पीने को नहीं, वो अपने आप को मार देते हैं या अगले को मार देते हैं। अपने बच्चे आपने कितने देखे जो माँ बाप जो है अपने बच्चों के साथ खुदकुशी कर ली, फ्रस्ट्रेशन में की उन्होंने, कि उनको ये बस नहीं चला कि अगले को कुछ कहें, उन्होंने कहा अपने ऊपर बस चला, अपने ऊपर ही उन्होंने कहा इस अजियत से। तो इस सब का भी हुक्मरानों का जो है कसूरवार है। जिस मुल्क में एक आम शहरी इस नहज पे आ जाए कि अपनी या किसी दूसरे की जान लेने का सोचे भी मजबूरी में, तो इसका कसूर सिर्फ और सिर्फ हुक्मरान के। ठीक है जी, सोहेल साहब, सेम क्वेश्चन आपसे। जराइम बड़ी इसी वजह से रहे हैं कि हुक्मरान जो है वो लाताल्लुक हो चुके हैं मामला से, बिल्कुल लाताल्लुक हो चुके, उनको एहसास ही नहीं है इस बात का। तो लोग जराइम, यानी कि मैं आपको बताऊं कि इस वक्त चूंकि हम वकील हैं तो माशरे को बड़े करीब से देखते हैं, लोग अपने बच्चों को बेचने पर मजबूर हैं। कराची के जो अतराफ के एरियाज हैं, आपको सुन के ये हकीकत के लोग अपने बच्चों को बेच रहे हैं, कितना मुश्किल काम है ये। और आपको ये हैरत होगी कि 25 और 50 हज़ार में से। आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है सोहेल साहब। अभी कुछ दिनों पहले मेरा वुमेन्स थाने जाना हुआ था, पुलिस स्टेशन, तो मैंने वहाँ पे देखा कि एक वालिदा ने मजबूरी की वजह से अपनी 12-13 साल की बच्ची को बेच दिया था, और बेचा किसको, जो उनके मौलवी साहब से 12 पढ़ाते थे। मुझे बड़ा अफसोस हुआ। इसके जिम्मेदार हुक्मरान है और हमें सवाल करना चाहिए इनसे। अदालतें मौजूद हैं, हमें उठना चाहिए, आवाज उठानी चाहिए, जब जाके तब्दीली। और हमारे जो अकाबरीन ने, कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना रहमतुल्लाह तआला अलैह के साथियों ने ख्वाब देखा था, तो वो ख्वाब पूरा किया जद्दोजहद के जरिए से।
اب پاکستان کو آگے بڑھانے کے لیے، مسائل کو حل کرنے کے لیے ہم کو نکلنا ہوگا، جدوجہد کرنی پڑے گی، خلوص کے ساتھ کرنی پڑے تو گی. سر وہ جدوجہد کیسے ہو سکتی ہے؟ مختلف فورمز پہ لوگ کر رہے ہیں الحمدللہ یہ جدوجہد. ہماری وکلا برادری کو دیکھ لیں آپ، کس طرح رول آف لا کے لیے کھڑے ہوئے ہیں. آپ دیکھیں سر پہلے وکلا برادری جو ہے مہنگائی کے خلاف نکلا کرتی تھی، لیکن وکلا برادری اس طرح سے ایکٹیو نظر نہیں آ رہی ہے. سارے ہم پروفیشنل لوگ ہیں نا، ہم پروفیشن کے ساتھ ساتھ ہم تو ایک مین بات کر رہے ہیں کہ جی قانون برابر کر دیں. آئین اور قانون کی بالادستی کے لیے ہم جدوجہد کر رہے ہیں. جس دن آئین اور قانون کی بالادستی اس ملک میں قائم ہوگی حقیقی معنوں میں، اس دن یہ سارے مسائل حل ہو جائیں گے آپ کے. جی کہہ رہے سر، بانی پاکستان قائد اعظم محمد علی جناح کا جو ایک فلسفہ تھا، کیا اس پہ عمل درآمد ہوتا نظر آ رہا ہے آپ کو؟ مجھے تو نظر نہیں آ رہا اوپر کی طرف سے تو، لیکن اگر اگر نیچے سے ہوتا کوئی تو مومنٹ یہ اٹھے تو ملک یہ اس حالت حالات میں نہ نہیں ہوتے، ہوتا. یہ حالات نہ ہوتے. بالکل ٹھیک کہہ رہے سر. یہ مطلب میں خود بھی دیکھتی ہوں کہ جب جو ہمارے ٹیچرز یا ہمارے بزرگ ہمیں بتاتے تھے، ان کی مطلب ان کی کاوش ہے، ان کی جدوجہد، وہ تحریکیں، وہ ساری جو باتیں ہوا کرتی تھی، بڑی انٹرسٹنگ اور بڑا مزیدار. جذبہ ہوتا تھا. بالکل. لیکن اب اس طرح کی میں جذبہ دیکھتی ختم ہو نوجوان گیا. میں وہ چیز بھی ختم ہوتی جا جذبہ رہی ہے. مطلب ختم. ہماری ہسٹریز کے بارے میں ان کو علم بھی نہیں ہے. اب وہ دیکھتے ہیں کہ مطلب کتنا ٹاک شو پہ جو ہے صرف تنقید مطلب تنقید ہم کس عوام کے لیے کر رہے ہوتے ہیں، مہنگائی کے لیے بول رہے ہوتے ہیں. اب تو لوگ اتنے فرسٹریٹ ہو چکے ہیں کہ ٹی وی چینلز انہوں نے دیکھنا چھوڑ دیے ہیں. تو یہ بڑی ایک یہاں پہ بڑا المیہ ہے اس کہ پہ اسٹڈی آئی تھی، میں آپ کی بات کاٹ رہا ہوں کہ باہر بھی یہ اسٹڈی ہوئی تھی، ایک ریسرچ ہوئی تھی جس میں انہوں نے کہا تھا نیوز چینل جتنے زیادہ لوگ دیکھتے ہیں اتنا زیادہ بلڈ پریشر اور ڈپریشن کا شکار ہوتے ہیں. تو اس وجہ سے کافی نیوز کے چینل دیکھنے بند کر دیے ہیں. دوسرا ہمارا جو سوشل میڈیا ہے وہ سچی جھوٹی خبر ویسے ہی پھیلا دیتا ہے. سوشل میڈیا پہ تو بالکل بھی اعتماد نہیں کرنا چاہیے. وہ تو صرف فیک نیوز ہی جو ہے وہ آپ کو پتہ ہے وائرل ہو رہی ہوتی ہے وہاں پہ. جب تک ہم نیوز چینل سے اس چیز کی تصدیق نہ کریں تب تک سوشل میڈیا کی تو نیوز پہ بالکل بھی اعتماد نہ کریں. ایک چھوٹا سا وقفہ لیتے ہیں، وقفے کے بعد گفتگو جاری رکھیں گے. ہمارے ساتھ رہیں. جی ناظرین، خوش آمدید. بریک سے پہلے ہم گفتگو کر رہے تھے پاکستان کی صورتحال پہ. سر، وکلا برادری جو ہے ہمیشہ جمہوریت کی بقا کے لیے قربانیاں دیتی آئی ہے. کیا وہ وقت آ چکا ہے کہ اب وہ قربانیاں جو ہے دوبارہ سے دینے کے بارے میں وکلا برادری سوچ رہی ہے؟ اس کے پر کوئی غور کیا جا رہا ہے؟ سوچنے کی تو کوئی بات ہی نہیں ہے. جب ملک کو ضرورت پڑے گی، جب عوام کو اس ملک کی بقا کے لیے ضرورت ہوگی، وکیل صف اول میں کھڑے ہوں گے. یہ تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے. لیکن ہمیں جو ہماری جو خواہش ہے کہ قانون کی اور آئین کی بالادستی ہو اور یہ حکمران بھی پابند ہو، ہم بھی پابند ہو، عوام بھی پابند ہو، یہ ہمیں نظر نہیں آ رہا، جس کے لیے ہم اس وقت کوشاں ہیں. بالکل ٹھیک ہے سہیل صاحب. جس طرح انہوں نے کہا کہ بالکل وکلا برادری جو ہے وہ ہمیشہ پیش ہے ہر جگہ پہ، ہر پلیٹ فارم پہ ہمیں اپنی آواز اٹھاتی آئی ہے. تو آپ کیا کہیں گے؟ آپ کس طرح سے دیکھتے ہیں؟ دیکھیں، بانی پاکستان قائد اعظم محمد علی جناح سمیت جو ہمارے اکابرین گزرے ہیں وہ بھی وکیل تھے. انہوں نے جدوجہد کی الحمدللہ. تو پوری دنیا کے اندر وکلا ہمیشہ جدوجہد کرتے ہیں انصاف کے لیے، آئین اور قانون کی بالادستی کے لیے. اور الحمدللہ آپ دیکھیں جب افتخار چودھری کی تحریک چلی تو ملک ایک عجیب و غریب کیفیت میں تھا. میں یہ سمجھتا ہوں کہ وکلا برادری نے پورے پاکستان کو مضبوط رکھا ہوا ہے. آج بھی ہمارے اندر الحمدللہ اتنی یونٹی ہے، کراچی سے لے کے کشمور تک، کشمور سے لے کے کشمیر تک، گلگت بلتستان تک ہم ایک ہیں الحمدللہ. اور پاکستان کی بقا کے لیے، سلامتی کے لیے، آئین اور قانون کی بالادستی کے لیے ہم متحد ہیں اور متحرک ہیں. ہر لمحہ ہم تیار ہیں الحمدللہ پاکستان کے لیے، اور ہماری برادری اسٹرگل کرے گی. اور مجھے امید ہے پوری کہ انشاءاللہ یہ پاکستان ترقی یافتہ ممالک کی صفوں میں شامل ہوگا اور یہاں آئین اور قانون کی بالادستی بھی قائم ہوگی انشاءاللہ. بہت جلد انشاءاللہ آپ دیکھیں گے ملک ترقی کی طرف جا رہا ہے. ملک ترقی کی طرف جا رہا ہے. جی میں آپ کی رائے لینا چاہوں گی، کب ہوگا یہ؟ کہ آپ کے سوال پہ میں ایسا تھا، بات تو اس کی صحیح ہے لیکن یہ بات عمل پیرا کب ہوگی؟ عمل پیرا تب ہوگی حکمرانوں کے ساتھ ساتھ ہم بھی اپنے آپ کو تبدیل کریں، دکاندار ذخیرہ اندوزی بند کریں، اپنے علاقے کی صفائی رکھیں. آپ نے سنا ہوگا وہ جو بیچ میں بھی آٹے کا اسکینڈل چل رہا تھا، وہ چوہے کھا گئے. مطلب کتنی شرمناک بات ہے کہ مطلب میڈیا پہ اس طرح کی باتیں کی جاتی، مطلب کہ آ کے آپ پریس کانفرنس کر دیتے ہیں پوری آپ میڈیا پہ ساری بیٹھ کے باتیں کر رہے ہوتے ہیں کہ وہ چوہا کھا گیا. مطلب کون سے چوہے تھے وہ جو آٹا سارا کھا گئے؟ مطلب اتنا یہاں پہ ہمارے پاس کسی چیز کی کوئی کمی نہیں ہے ہمارے ملک پہ ماشاءاللہ. پاکستان ہر چیز پاکستان میں، تو پھر کس چیز کی مطلب یہ اس طرح کی یقین کی کمی ہے، ہماری ول کی کمی ہے، ہمیں جو نیت کی کمی ہے، ان چیزوں کی کمی ہے. باقی الحمدللہ واقعی کسی چیز کی کمی نہیں ہے. وسائل بھی ہمارے پاس ہیں. اب ہمارے پاس نیچرل ریسورسز اتنے ہیں کہ یہ ملک کا قرضہ تو کچھ بھی نہیں ہے اس کے سامنے، کچھ بھی نہیں ہے. یہ تیل اور گیس اور معدنیات دوسری چھوڑیں، جو ہمارا ریکو ڈکا پلانٹ ہے
یا جو وہ ذخائر ہیں اس کے کاپر کے ہیں گولڈ کے ہیں وہ اتنے ہیں کہ آپ کے ملک کا سارا قرضہ بھی ختم ہو سکتا ہے, آپ کا ملک خوشحال بھی, مفت میں بجلی دے سکتے ہیں, پانی, ہر چیز آپ دے سکتے ہیں, لیکن نیت ہمارے پاس نہیں ہے, ول نہیں ہے ہمارے پاس, یا کوئی نہ کوئی ہمیں روک رہا ہے پھر, یا اگر کوئی روک رہا ہے تو ہمیں بتایا جائے کہ کون روک رہا ہے بھائی, تو ہم آپ کی مدد کریں, ان کو روکیں پھر ہم. ٹھیک ہے جی. شرکی صاحب, ابھی آپ نے کہا کہ ہمارے پاس بینکنگ کے کیسز زیادہ آتے ہیں, تو کس کیا مطلب فراڈ ہوتا ہے, چیک کا کیا معاملہ ہے وہ؟ فراڈ بھی ہوتے ہیں اور ڈیفالٹ بھی ہوتے ہیں. اچھا اچھا. ڈیفالٹ کے زیادہ ہوتے ہیں, آپ نے قرضہ لیا بینک سے, اب اس میں بھی بدنیتی بھی ہوتی ہے, بینک والے بورور سے ملے بھی ہوتے ہیں تو پھر ڈیفالٹ ہوتا ہے, یا پھر وہ حالات کی وجہ سے کام نہیں چل پاتا. اور دوسرا میں ایک ریلیٹڈ ٹاپک ٹچ کرنا چاہوں گا آپ کی اجازت سے, یہ ہم اسلامک بینکنگ کا ہم نے ایک نعرہ لگایا ہوا ہے. اسلامک بینکنگ جو ہے اصل میں اس کا مین کانسیپٹ یہ ہے کہ ربا جو ہے حرام ہے, یہی کانسیپٹ ہے جی. کہ ربا نہیں لے گی بھائی, قرض دینے والا ربا نہیں لے گا, منافع لے گا. اچھا, منافع ڈیفائن ہوتا ہے نفع اور نقصان سے, نفع بھی منافع ہے, نقصان بھی منافع ہے, جو باٹم لائن جو ہوتی ہے. تب اس میں پروفٹ اینڈ لاس شیئرنگ, آپ کو پتا ہوگا پی ایل ایس اکاؤنٹس ہوتے تھے, پروفٹ اینڈ لاس شیئرنگ اکاؤنٹس. اسی طرح جو اسلامک فائنینسنگ کا کانسیپٹ جو ہے وہ بھی نفع اور نقصان کی شیئرنگ کے اوپر ہے. لیکن 1984 یا 85 سے اسلامک بینکنگ نافذ ہے, آج 2021 میں ہم بیٹھے ہیں, آج تک بتا دیں کس بینک نے نقصان میں شراکت داری کی ہو. تو یہ ہم جو ایک ڈھونگ جو ہم ایک نام تبدیل کر کے صرف کرتے ہیں, ہمیں یہ ایک مثال ہے اس کی کہ ہمیں حقیقی تبدیلی نہیں چاہیے. ہمیں صرف تھوڑا بہت جو ہے لیپا پوتی کر کے, تھوڑا سا کلر کر کے تھوڑی ایک چیز رکھ دینی ہے کہ بھئی فی الحال صحیح لگے, بعد میں کل کی کر دے. پائیدار چیز ہم نے نہیں بنانی. بلڈنگیں ہمارے بلڈر بناتے ہیں, اکثر بلڈنگیں پرانے علاقوں میں گر جاتی ہیں, ناقص مٹیریل, سیمنٹ بچاتے ہیں, سریا بچاتے ہیں, سستا کرتے ہیں. یہ ٹھیک کہہ حکومت رہے کرتی ہے یا ہم خود کر رہے ہوتے بالکل ہیں؟ ٹھیک کہہ رہے سر. پھر ابھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ نسلا ٹاور کے بعد جی اقرا ٹاور اور دیگر اور ٹاورز کے جو اس میں لسٹ میں نام آ چکے ہیں, ان کو مسمار کرنے کا کیا دیا ہے. لیکن سر سوال یہ اٹھتا ہے, ہمارے کورٹ جو ہے ہر چیز دیکھ رہا ہوتا ہے, وہ اس کے بعد ججمنٹ دے دیتا ہے, مطلب کہ آپ نے یہ غیر قانونی بنائی ہوئی. یہ ہمارے جو حکمران جو ڈپارٹمنٹس ہیں ان کے خلاف بھی نہیں کارروائی ہوتی ہے قانونی. 100% آپ کی صحیح بات ہے. ہم وکیل خود اس میں, ہم بھی ججمنٹس کو, ججز کو, انسان ہیں, غلطیاں کرتے ہیں, ہم ان کو کرٹیسائز کرتے ہیں, ہم ان کو تنقید کرتے ہیں. ہم نے بآواز بلند یہ کہا ہے کہ ان لوگوں کے خلاف جنہوں نے اس کی پرمیشنز دیں, جنہوں نے اس کی رجسٹریاں کی, جنہوں نے اس کے اپروولز دیے, جنہوں نے اس کی این او سی دی, ان کے خلاف بھی تو کارروائی آپ کریں. درست ہے. بالکل کرنی چاہیے. ان کو تو سب سے پہلے ان کے خلاف کارروائی ہونی چاہیے, اور وہ کام تو آج بھی ہو رہے ہیں. سندھ بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی دیکھ لیں, کراچی ڈیولپمنٹ اتھارٹی دیکھ لیں, دوسرے دیکھ لیں, آپ کو جو آج کام ہو رہے ہیں آپ کو 2-4 سال بعد نظر آئیں گے. کیونکہ وہی مسئلہ ہے ہمارے حکمرانوں کے ساتھ جو ہماری قوم کے ساتھ اب ہو گیا المیہ, وقتی طور پر فائدہ لے لو, بعد میں کل کی کل دیکھی جائے گی. بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں. اس حوالے سے ہم نے سندھ گورنمنٹ کے بھی نمائندوں کو یہاں پہ بلایا تھا اور ان سے گفتگو کی تھی کہ وہ کہاں ہیں وہ لوگ جو مطلب جو آفیشل سے, ظاہر سی بات ہے, جو اپوائنٹ تھے اس ٹائم پہ اور جنہوں نے لیز دی تھی, پرمیشن دی تھی, تو آپ ان کے اوپر کیوں نہیں کارروائی کرتے؟ بولتے ہیں ہمیں کیا پتا کہاں پہ, مطلب اس ٹائم کا اپوائنٹمنٹ لیٹر نکال کے ان کا دیکھیں, مطلب اگر آپ کارروائی کروانا چاہے تو آپ کر سکتے ہیں. بالکل کر سکتے ہیں. ہمارے پاس رہتا ہے, ہم سے بھی مشورہ لے سکتے ہیں, ہم بھی آپ کو بتا دیں گے. آپ کورٹ میں جا کے لائر سے ایک لیگل ایڈوائزری کے طور پہ آپ ان سے پورا ڈسکس کریں کہ کس طرح سے جو سارے سب معاملات پتہ ہے ان کو کون کون ہے, تو کیا ہے. مطلب اس ٹائم کے کیوں نہیں جو ہے کرپٹ افسرانوں کے خلاف کارروائی کی جاتی. مطلب اس چیز کے اوپر میرا یہ ہے کہ ان بیچارے رہائشی کو کیا قصور تھا جنہوں نے جو ہے ساری زندگی اپنی جمع پونجی کوئی قصور جو نہیں. ہے اس میں انہوں نے کیا پتا تھا کہ یہ ساری مطلب اس طرح سے مسمار ہو جائے گی ساری زندگی. جو خواب تھا ظاہر ہے, اور اس مہنگائی کے دور میں گھر خریدنا بہت مشکل ہے. میرے پاس اتفاق سے کل میری ملاقات تھی, ان سے میٹنگ تھی. یہ نسلا ٹاورز کی جو ایکشن کمیٹی ہے, ان کے کوئی 6-8 لوگ جو سینئر تھے وہ آئے تھے. وہ اپنے اس کیس کے سلسلے میں بات کرتے ہیں کہ کیسے اب پروسیڈ کرنا ہے, تو ان کا میں بھی کر رہا ہوں. اور انتہائی ظلم ہوا ہے ان کے ساتھ. چلیں جو ہوا سو ہوا. اور بلڈر اور آباد والوں سے آپ کے چینل کے توسط سے بھی میری ریکویسٹ ہے کہ ان کو 6 مہینے سے بلا رہے ہیں, ہر ہفتے گھنٹوں بٹھاتے ہیں اور کوئی لالی پاپ دے کے ان کو چھوڑ دیتے ہیں. تو آلٹرنیٹ کا بھی ان کا کوئی فائنل یہی تو سپریم کورٹ نے بھی کہا ہے, اور یہی وہ کہہ رہے ہیں, لیکن عمل درآمد نہیں ہو رہا. تو اس کے لیے ہم عنقریب کوئی 1-2 دنوں میں انشاءاللہ ایکشن دیں گے اور درخواست ڈالیں گے.
ٹھیک ہے، وہ آباد کے خلاف ہوگا، کس آباد کے خلاف ہوگا، بلڈر کے خلاف ہوگا، حکومت کے ان اداروں کے خلاف بھی ہوگا جن لوگوں نے یہ سب کیا کہ بھائی ہمیں چلو ٹھیک ہے جو ہوا ہمیں ہماری کمپنسیشن تو دو، جو آپ نے وعدہ کیا تھا وہ تو پورا کرو. ہم کو ایک آپ کو پتہ ہے ایک خاتون تھی وہ بتا رہے تھے وہ ڈپریشن میں انتقال ہو گیا ان کا. ایک صاحب کل آئے تھے انہوں نے کہا میری ڈائریکٹرشپ وہ ختم ہو گئی، ڈپریشن میں آ گیا. حالات ہی لوگوں کے پورے خاندان کے خاندان بدل جاتے ہیں حالات ان کے. بالکل سہیل صاحب. بالکل یہ بہت بڑا ظلم اور زیادتی ہے. میرے پاس بھی اس طرح کے کئی کیسز ہیں، لیکن جانے 5,000 10,000 بلڈنگز بنی ہوئی ہیں، لوگ ڈومیسٹک رہتے ہیں وہاں پر، لیکن المیہ یہ ہے کہ کسی ایک بلڈنگ کو کوئی بلیک میلر کھڑا ہوتا ہے، اس کو توڑوا دیتا ہے اور اس پر جو ہے وہ ایکشن نہیں لیا جاتا ان لوگوں کو جو ذمہ دار ہیں. جب تک ذمہ داروں کے خلاف ایکشن نہیں ہوگا اس وقت تک یہ معاملہ چلتے رہیں گے. ٹھیک کہہ رہے ہیں، لیکن یہاں پہ سوال وہی بنتا ہے نا کہ ان کا کیا قصور تھا جنہوں نے ساری زندگی کی، اور صرف ایک نسلہ ٹاور، اقرا ٹاور، اس جیسے کئی بے شمار عمارات ہیں جو مطلب ہائی رائز بلڈنگ آج بنی بھی ہوئی بن رہی ہیں، بن رہی ہیں مطلب لیکن آج بھی باقی آپ لیاقت آباد چلے 80 گز پہ انہوں نے 6 منزلہ انہوں نے عمارت بنائی ہوئی. مطلب آپ اس وقت یہ بن رہی ہوتی کیوں نہیں اس وقت ایکشن لیا جاتا ہے؟ اس پہ تھانہ پورا انوالو ہوتا ہے، ڈپارٹمنٹ انوالو ہوتا ہے. درست ہے. تو مطلب ان کے اوپر فوری طور پہ ایکشن لینا چاہیے. اس پہ مجھے لگتا ہے کہ تھوڑے سے وہاں کے علاقے مکینوں کی بھی غلطی ہے کہ فوری طور پہ دیکھتے ہوئے ان کے اوپر ایکشن کیوں نہیں کروایا جاتا ہے. وہاں پورے مافیاز قبضہ کیا ہوا ہے. مافیاز ایک عام آدمی کی کیا مجال ہے کہ کھڑا ہو جائے؟ وہ ایک عام آدمی تو نہیں کر ہم سکتا، نے وہاں بہت پہ سارے 3 لوگوں کو 4 دیکھا لوگ ہے. اور مل کے محلے نہیں، کے جو بہت لوگ ہیں مل یقیناً کے وہاں مافیاز کا قبضہ ہے. ان مافیاز کو توڑنا ہوگا، لوگوں کو متحد ہونا ہوگا. 4 لوگ پورے علاقے کو یرغمال بنا لیتے ہیں ڈر اور خوف کی وجہ سے، وہاں کیونکہ 4,000 انہیں لوگ پتہ رہتے ہے ہیں، کہ مجھے کل مار دیں گے، مار دیتے کوئی ہیں. پوچھنے والا نہیں ہوگا، حکومت پوچھ پناہی نہیں روڈ کرے گی، ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے، کچھ بھی ہو جاتا ہے. ایکسیڈنٹ ہو جائے گا، ٹانگ ٹوٹ جائے گی، چوری ہو جائے گی، دھمکی مل جائے گی. ایک عام آدمی تو ویسے ہی اپنے مسئلوں سے پریشان ہے، پھر اوپر سے یہ دھمکیاں بھی سنے اور اس کا کیا کرے وہ. بالکل اسی طرح سے وکلا برادری کو بھی ٹارگیٹ کیا جا جی رہا جی بالکل کیا تھا گیا. پچھلے دنوں جو ہے مطلب ایک بہت ہی افسوسناک واقعہ ہوا تھا. مطلب وہ اس سے تھوڑی سی ریلیٹڈ بھی گفتگو کر دیں گے، ان کی ہسٹری میں جاتے ہیں کہ وہ کیا معاملہ تھا، تھوڑا سا ہمارے ناظرین کو بتائیں. عرفان مہر کی میرے خیال میں آپ بات کر رہی ہیں، وہ اپنے بچوں کو سیکرٹری تھے. اسکول ڈراپ کرنے جی کے جی لیے جی گئے جی تھے. سندھ بار کونسل کے ہمارے سیکرٹری تھے اور وہ بھی ہر دل عزیز شخصیت تھے. ہم نے بڑا احتجاج کیا، ہم نے اسٹرائک بھی کی، ہم نے پرسنلی باتیں کی. ہم نے چیف جسٹس صاحب جو سندھ ہائی کورٹ کے تھے انہوں نے بھی پرسنل ایفرٹس لیے اور وہ پولیس سے انویسٹیگیشن تھے، تب جا کے کہیں معاملہ ہمیں لگتا ہے کہ کسی نہج پہ پہنچا. انفارچونیٹلی وہ یہ نکلا کہ ان کی کوئی خاندانی ان کی کوئی مسئلہ تھا، ان کے سالے صاحب نہیں ان کو جو ہے بیوی اور سالہ اس میں انوالو تھے. اچھا بیوی بھی اس میں بیوی انوالو بھی تھی؟ انوالو، ان کی غالباً 2 شادیاں تھیں. یہ مسئلہ ہے. تو اس میں جو ہے ان کے کوئی جائیداد کا کچھ پیسوں کا کچھ تنازع تھا انفارچونیٹلی. لیکن بات یہ تو چلیں یہ تو کاز ہو گیا، لیکن یہ واقعہ جس طرح آپ نے ویڈیو دیکھی دن دہاڑے ہونا اور پبلک کے سامنے ہونا اور اس طرح کھلا دیدہ دلیری سے ہونا، اور سب یہ سے اس بڑی بات بات کی ان کے نشاندہی. بچے ان کے ساتھ اس وقت بچے ان موجود کے تھے. ساتھ بچوں کے ذہن پہ کیا اثر پڑ رہا ہے کہ مطلب ہمارے باپ کو کس طرح سے مارا گیا. مطلب اس طرح کے جو واقعات ہوتے ہیں مجھے لگتا ہے جو چھوٹے بچوں کے اوپر جو ایک ذہن نشی وہ چیز ہو وہ جاتی ہے، پرماننٹ ہے ڈیمیج. وہ ساری زندگی ان کے اوپر چلتی ہے، وہ کسی کے اوپر ٹرسٹ نہیں کر سکتے، ان کے دل میں وہ نفرت، وہ چیز کی بدلہ ہم نے لینا ہے. تو یہ چیز بھی پتہ ایک بالکل. بچے کو کرمنل اس وقت بنا رہی ہوتی ہے. لیکن آپ یہ صرف دیکھیں جس دیدہ دلیری سے انہوں نے کام کیا ہے یہ حکومت کی طرف عکاسی کرتا ہے کہ اتنی دیدہ دلیری سے کسی کی ہمت کیسی ہوئی ہے کام کرنے کی. بالکل ٹھیک ہے نا، بہت ہی افسوسناک واقعہ تھا. ناظرین چھوٹا سا بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد حاضر ہوں گے ہمارے ساتھ رہیں. جی سہیل صاحب، بریک سے پہلے ہم گفتگو کر رہے تھے، ابھی آف دی ریکارڈ بھی ہم بات کر رہے تھے آف دی کیمرہ، جس طرح سے جو واقعات پیش آ رہے ہیں، مطلب جس زیادتی کے بھی واقعات پیش آ رہے ہیں. ابھی ہم بات کر رہے تھے کہ کس طرح سے دین درسگاہوں میں جو ہے واقعات مطلب پیش آ رہے تھے. اس کے ذمہ دار کون ہیں؟ اس کے ذمہ دار دیکھیں ہم محلے والے ہیں. بہت سارے ذمہ داری بہت ہے ایک دینی درسگاہ کی اور علاقے کے تھانے دار کی. بہت بڑی ذمہ داری ہوتی ہے، لوگ نہیں سمجھتے کہ ایک ایس ایچ او ہو گیا یا مسجد کا مولوی ہو گیا بہت امپورٹنٹ پوسٹ ہے. اس وجہ سے کہ آپ کے ملک کا 80 سے 85% طبقہ وہ ہے جو سب سے پہلے کوئی پریشانی ہوتی ہے، کوئی مسئلہ ہوتا ہے، کوئی ایشو آتا ہے، یا تو مسجد کے مولوی کے پاس جاتا ہے ڈائریکشن کے لیے یا اصلاح کے لیے جاتا ہے یا کوئی گائیڈنس کے لیے جاتا ہے یا علاقے کے تھانے دار کے پاس جاتا ہے. اگر وہ اسے صحیح گائیڈ کر دیں، وہیں مسئلے کو افہام و تفہیم سے، دیانتداری سے، فہم سے جو ہے اس کو طے کر دیں، مسئلہ آگے نہیں جاتا.
وہاں وہ اپنے چکروں میں، اب وہ پیسوں کے چکر میں یا اپنی اجارہ داری کے چکر میں، ہم نے یہ دیکھا ہے کہ یہ والے ادارے پھر لڑواتے ہیں لوگوں کو، جان بوجھ کے پھنساتے ہیں. تو یہ اگر عملی صحیح ہو جائے، اگر مسجد کا مولوی اور علاقے کا تھانے دار، اگر یہ ادارے واقعی بہتر ہو جائیں، تو میری ذاتی رائے یہ ہے کہ 50-60% مسئلے عوام کے ویسے ہی حل ہو جائیں گے. بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں. پھر لوگوں کو جو ہے اور لوگوں کے پاس جانے کی جانے کی ضرورت نہیں ضرورت ہی پڑے نہیں گی. پڑے گی، وہی مسئلہ ختم ہو جائے گا. اور بنیاد ایک جو ہوتی ہے وہ مسئلے سر کی. ایک اور بھی ہے نا کہ وہ جو وڈیرا سسٹم اور یہ سب چیزیں فیوڈل بھی ان کو مینٹل، ختم ہونی چاہیے. میں نے تو آپ کو شروع میں کہا کہ فیوڈلزم جو ہے جب تک نہیں ختم ہوگی، بالکل. ملک کی اصل ترقی نہیں ہوگی. کیونکہ وہ ایک فیصلہ سنا دیا کہ تم نے یہ کرنا ہے تو وہ انہوں نے لازمی کرنا ہے، جیئیں گے مریں گے ان کے فیصلے پہ ڈٹے رہیں گے. بالکل تو یہ بھی ایک چیز پتہ ہے، یہ بھی زیادتی والی بالکل بات ہے کہ غلط آپ نے بالکل غلط جو ہے یہ بغیر سوچے سمجھے آپ کسی بھی سر پہ اپنی مرضی مسلط کر دیتے ہیں. بالکل تو ایسا. سہیل صاحب. جی بالکل اجارہ داری نظام ہے، یہ اجارہ داری قائم کی ہوئی ہے. میں تو کہیں کہیں بھی دیکھتا ہوں کہ مولوی بھی جاگیردارانہ سوچ کے حامل ہوتے ہیں. اصل میں وہ اپنی سوچ کے تابع لوگوں کو کرتے ہیں، جس کی وجہ سے پرابلمس پیدا ہو رہی ہیں. میں دیکھیں ابھی کووڈ میں کیا ہوا، بھائی تھانے دار کی ہر جگہ پہ رسائی ہوتی ہے، سب پتہ ہوتا ہے اس کو، کس طرح وہ دکانیں بند کرا رہا تھا، کس طرح یا گلیاں کھلوا بند کرا رہا تھا، کس طرح مسجدیں بند کرا رہا تھا، سب کچھ کرا رہا تھا. لیکن جب عوام کے تحفظ کی بات آتی ہے اس وقت کہاں چلا جاتا ہے یہ؟ جہاں ڈکیتی ہو جاتی ہے، کوئی قتل ہو جاتا ہے، اس کی ذمہ داری ہے. میں سمجھتا ہوں اگر اس طرح کا کوئی واقعہ ہو تو آئی جی کے خلاف کارروائی ہونی چاہیے، اس کو ذمہ دار ٹھہرانا چاہیے. دیکھیں ایک دو دفعہ کر کے دیکھیں آپ، آٹومیٹکلی نظام میں بہتری آنا شروع ہو جائے گی. اب وہ اورنگی کا واقعہ ہوا ہے، آپ نے ایس ایچ او کو بند کر دیا کہ آپ کی ذمہ داری ہے، کیوں نہ آئی جی کو کیا جائے؟ سر آئی جی کو بند کریں، جس نے اس ایس ایچ او کو لگوایا. بالکل وہ ذمہ دار ہے برابر کا. آئی جی کو بند کریں ایک دفعہ، پورے سب جگہ پہ بہتری شروع ہو جائے گی. وہ جو لڑکے جی کے مرڈر کا جی بالکل، واقعہ ہوا تھا. ہاں جو ایک وہاں مار دیا، مطلب اس کو ڈکیت بنا کے مار دیا گیا، تو دو پولیس والے ذمہ دار نہیں ہیں. میں سمجھتا ہوں آئی جی ذمہ دار ہے. اور ابھی جو پرسوں بچی گولی لگنے سے جو جی اس کا بھی انتقال ہو گیا، 3 سال کی بچی تھی، اس کا بھی ایک بڑے افسوسناک واقعہ. مطلب اس طرح کے واقعات جب ہوتے ہیں مطلب ہم سمجھ نہیں آتا. ذہنی طور پر ہم جو قوم ہے ان حرکتوں کی وجہ سے، ان اکابرین کے کاموں کی وجہ سے اتنا ذہنی دباؤ کا شکار ہو گئی ہے ہماری عوام کہ ہر چیز ان کو ایک سمجھے مزہ نہیں، بس وہ ٹائم پاس کر رہی ہے اپنا. اسے زندگی میں مزہ نہیں آتا، اس کو کل کی امید نہیں ہے، بس وہ آج کا دیکھ رہی ہے. آج کسی طرح میرا سکون سے گزر جائے، جس طریقے سے بھی گزر جائے، بے شک میں چوری کر کے کہیں سے اس کا پاکٹ مار کے یا اس کے گھر سے اٹھا کے یا کچھ کر کے آج کا دن گزار دوں، کل کا کچھ نہیں پتا. جب ہماری یہ لانگ ٹرم سوچ معاشرے میں ختم ہو جائے گی تو ہم ترقی کہاں سے کریں گے؟ بالکل ٹھیک ہے. اچھا سر، یہاں پہ میں ایک سوال اور ایڈ کرنا چاہوں گی. میں نے دیکھا ہے کافی سارے لوگ بولتے ہیں کہ ہمیں کورٹ سے انصاف نہیں ملتا. ایسا کیوں ہے؟ اور تھانے میں جاتے ہیں تو تھانے دار ہماری بات نہیں سنتے، وہاں پہ بھی انصاف نہیں ہے، یہاں پہ بھی انصاف نہیں ہے، تو ہم جائیں کہاں پہ؟ بالکل یہ بات کافی حد تک صحیح ہے، کیونکہ یہ ہم بچپن سے مثال سنتے آئے ہیں کہ خاص طور پہ دیوانی مقدموں میں تو یہ ہوتا تھا، سول کے جو کیسز ہوتے ہیں جس میں اس زمانے میں ایون 1947 سے پہلے بھی یہ مثال مشہور تھی کہ اگر کورٹ میں آپ نے جانا ہے تو آپ کے ہاتھ جو ہیں وہ سونے کے ہونے چاہیے اور پاؤں جو ہیں وہ لوہے کے ہونے چاہیے. یعنی کہ خرچہ بھی وہاں بہت ہے اور جوتے بھی آپ کے گھس جائیں گے. تو یہ ایک عمل، تو یہ تاریخی عمل ہے کہ انصاف کے حصول میں ہمیشہ مشکل ہوتی ہے، لیکن نہیں ہونی چاہیے، خاص طور پہ ہمارے جیسے ملک میں جہاں پہ اسلام کا جو ہے عدل کا نظام بہترین ہے. ہم اس پہ بھی نہیں عمل کرتے ہیں. ہم ماڈرن جورسپروڈنس ہے اس میں بھی سسٹم ہے، ہم اس پہ بھی نہیں عمل کرتے ہیں. ہم نے ایک اپنا لوکل برانڈ ایک بنا لیا ہے جس میں ہم سب وکیل بھی شامل ہیں. ہم التوا کا شکار کیوں ہوتے ہیں؟ ہم خود تاریخیں لے رہے ہوتے ہیں، ایڈجرمنٹ لے رہے ہوتے ہیں. وکیل کو بھی نہیں لینی چاہیے، جج کو بھی نہیں دینی چاہیے ایڈجرمنٹ. باہر اگر باہر بھی ٹائم لگتا ہے، جیسے ایون یونائٹڈ اسٹیٹس ہے، امریکہ ہے، وہاں پر جو ہے ادھر بھی 1-2 سال لگتے ہیں کیس کو. لیکن وہاں کیا ہوتا ہے کہ 6 مہینے بعد کی تاریخ دیں گے اور ایک دفعہ شروع ہو گیا کیس، جب تک وہ ختم نہیں ہوگا کوئی التوا نہیں ہوگی اس میں. جی ہاں. ہمارے ہاں ہم خود تاریخیں لے رہے ہوتے ہیں، ہمیں وہ جذبہ ہی نہیں ہے کام کرنے کا. ہم بولتے ہیں بھائی کلائنٹ آ جائے، فیس فی الحال لے لیں، پھر دوسرے کلائنٹ کی طرف جائیں. اس کا کام آدھے میں چھوڑ کر ہم دوسرے میں چلے جاتے ہیں. وہی بلڈر کی مثال ہے، آدھی بلڈنگ بنائی پھر دوسری بلڈنگ پہ چلے گا، وہ بھی آدھی بنائی پھر تیسری پر چلا گیا. اب جب ٹائم ملے گا تب پہلی بلڈنگ پہ آئے گا. بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں آپ. یہ ایک بڑا افسوسناک مطلب یہ ابھی حالات ہیں سچویشن ہے ہم سب کے لیے. سہیل صاحب کیا کہنا چاہیں گے؟ دیکھیں آپ کی بات بالکل بجا ہے. اصل میں ادارے، میں نے شروع میں کہا تھا کہ ادارے جب تک اپنے اپنے دائرے اختیار میں کام نہیں کریں گے یہ صورتحال رہے گی. بھائی آرمی ہے، اس کا اپنا کام ہے،
عدلیہ ہے اس کا اپنا کام ہے، لیکن پالیسی کے نام پر جو یہ اوپر کا مافیا ہے جب یہ پرابلم کریٹ کرتا ہے نا، اس کی وجہ سے ایک عام آدمی متاثر ہوتا ہے. بالکل. اب کراچی اتنا بڑا شہر ہے، میٹروپولٹن سٹی ہے، میں سمجھتا ہوں دبئی کے مقابلے میں 10 گنا کیا 100 گنا بہتر ہے، انوائرمنٹ یہاں موجود ہے، لیکن لیڈرشپ کی ول نہیں ہے یہاں پر. صحیح بات ہے. جب ول نہیں ہے، اب یہ کچی آبادیاں بن گئیں، اس وقت آپ سو رہے تھے، بلڈنگز بن رہی تھی، آپ سو رہے تھے. اب عدالت سے آپ انصاف مانگتے ہیں، عدالت کیا کرے؟ وہ پالیسی کو فالو کرتی ہے. جب پالیسی کو فالو کرتی ہے ورنہ انصافی شروع ہو جاتی ہے. تو جب تک ادارے اپنے اپنے حدود میں کام نہیں کریں گے، آرمی کا کوئی واسطہ نہیں ہے کہ وہ عدلیہ کے معاملات میں انٹروین کرے، معذرت کے ساتھ. بالکل ٹھیک جب ہے. تک یہ نہیں ہوگا اس وقت تک اس ملک میں انصاف خواب ہی رہے گا. یہی بات ہم کر رہے ہیں. صحیح بات ہے. ادارے اپنے کام پراپرلی کر لیں تو کورٹوں میں آدھے مقدمے بھی نہیں آئیں، تو کورٹوں میں بھی ٹائم ہو، باقی جو کیسوں کے فیصلے ہو جائیں. اب ایک ایس ایچ او کام نہیں کرا، اس کی درخواست بھی کورٹ میں ہے. وہ کے ڈی اے والے کام نہیں کرے، اس کی درخواست بھی کورٹ میں ہے. جو سیدھا کام ہے جو ان کو ویسے ہی کرنا ہے. کوئی کسی کا کام کر رہا ہے، کوئی کسی کا کام کر رہا ہے، اپنا کام کوئی نہیں کر رہا. ٹھیک ہے. سہیل صاحب کیا پیغام دینا چاہیں گے ہمارے ناظرین کو؟ دیکھیں پاکستان میرے خیال میں اس وقت تک ترقی نہیں کر سکتا جب تک ہم اپنا رویہ چینج نہیں کریں گے. تزییق و تزلیل کا سلسلہ بند ہونا چاہیے، کرپشن کی سندیں بانٹنا بند ہونی چاہیے. ہمیں پاکستان چاہیے انصاف کے بول بالے والا، ہمیں دھوس دھمکی کا نہیں. ہمیں قائد اعظم محمد علی جناح کا پاکستان چاہیے، جو ایک نظریے کا نام ہے، محبت کا نام، پیار کا نام ہے. وہ پاکستان اسی طرح قائم ہوگا جب ہم قائد اعظم کی سوچ کو فالو کریں گے. یہی میرا کہنا ہے. ٹھیک ہے جی، بہت شکریہ سہیل صاحب، آپ نے اپنا مجھے قیمتی وقت دیا. ناظرین چھوٹا سا بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد اور مہمانوں کے ساتھ حاضر ہوں گے، ہمارے ساتھ رہیں.